अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। दो अहम तरीन टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। एक तो आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, उसके बाद अब धड़ाधड़ वफाकी वज़रा जो है वो ट्विटर पर आकर उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और अवाम पाकिस्तान को बता रहे हैं कि जी वो क्यों ज़रूरी था, किस तरह से बढ़ाया गया, और शायद ये भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत कुछ रिलैक्सेशन देगी। इसमें इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, आने वाला जो हफ्ता है उस हवाले से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इस हवाले से हो सकता है। सदीक जान साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर आलमोस्ट तमाम विफाकी वज़रा ने ये ट्वीट किए हैं कि जी ये उसको जस्टिफाइड किया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को, और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि शायद मियाँ साहब जो है वो आने वाले दिनों के अंदर कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी कर सकते हैं। क्या आपका एनालिसिस है इसके ऊपर? यार, एक तो मियाँ साहब से ना दो चीज़ों का मिन्नत तरला करें मियाँ साहब को। हम्म। एक, ये जंग के डिज़ाइन बनाना छोड़ दें, और अच्छा। एक पेट्रोल की कीमतों पे नाराज़ होना छोड़ दें, और ये ना पाकिस्तान के लोगों को अहमक समझना नून लीग छोड़ दें, ये पाकिस्तान के लोगों को जाहिल समझना छोड़ दें। हाँ, एक इनकी पाकिस्तान के लोगों के बारे में असेसमेंट ठीक है, जहाँ पे इनकी असेसमेंट ठीक है वहाँ पे इनको माने कि इनकी असेसमेंट ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमने 55 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ाया, पाकिस्तान की तारीख में इतना नहीं बढ़ाया गया। हम्म। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है पेट्रोल और डीजल। वो कह रहे हैं बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। वो कह रहे हैं गुर्बत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। वो कह रहे हैं अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। वो कहते हैं किसानों को हमने बर्बाद कर दिया, ताजरों को हमने बर्बाद कर दिया, तनख्वाहदार तबकों का कख नहीं छोड़ा, सफ़ेद पोश लोगों की सफ़ेद पोशी हमने ख़त्म कर दिया है, मिडिल क्लास को हमने बर्बाद कर दिया है, हमने पाकिस्तान के लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है, हमने बिजली की कीमतें पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ले गए, गैस की कीमतें पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ले गए, हमने पाकिस्तानियों के लिए सांस लेना महाल कर दिया है। लेकिन फिर भी लोग नहीं निकले, फिर भी लोग नहीं निकलते। हाँ। ये उनकी बात को क्रेडिट दें, ये उनका कॉन्फिडेंस ठीक है, ये बात हुकूमत की ठीक है, इसको माने। जो बात उनकी मानने वाली है वो माने, लेकिन ये वो कहें कि लोग अहमक हैं, लोग बेवकूफ़ हैं, लोग जाहिल हैं, ये बात नहीं है। नून लीग हर एक को अपने जैसा समझती है, शरीफ खानदान हर एक को अपने जैसा समझते हैं। अब आप देखें, जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो है ना वो ट्वीट्स जो है ना वो कर रहे हैं, हाँ। और नफरत बढ़ी है लोगों की, और लोगों के अंदर नफरत बढ़ी है, क्योंकि लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। पहले उनको अजियत दी, तकलीफ दी, घाव लगाया, जख्म लगाया, उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनके ऊपर जुल्म किया, उनको ज़िबा किया, और ऊपर नमक भी आप छिड़क रहे हैं। को खुदा का खौफ करें यार। ये मुझे लगता है कि नून लीग कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो है ना वो किसी तरह से जो है वो अपना अवाम को वो निकालने पर मजबूर कर दें। नून लीग जो है ना वो लोगों के ज़ब्त का इम्तिहान ले रही है, सब्र के पैमाने का इम्तिहान ले रही है। लोग नहीं निकल रहे अभी तक तो नहीं निकल रहे, लेकिन जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, जो आगे प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ पर जानी हैं, और जो ये आवाम को गुस्सा दिला रहे हैं, तो लीडरलेस चीज़ें शुरू हो सकती हैं। कल से वैसे पीटीआई वाले भी एक्टिव हुए हैं, पीटीआई वाले कल से एक्टिव हुए हैं, और कल से जो है उन्होंने भी ये कहा है कि अब वो अवामी इशूज़ को हाईलाइट करेंगे, अवामी इशूज़ पे सामने आएंगे। क्योंकि मैं बड़ी तफसील से ये बात बता चुका हूँ कि 3 मीटिंग्स हुई हैं, एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, 2 मीटिंग्स हुई हैं, और उसमें पीटीआई की। अच्छा। और उसमें ये तय हुआ है कि जिसकी जो कैपेसिटी है वो उसके मुताबिक अपना हिस्सा डाले। अगर किसी की कैपेसिटी है कि वो 10 दुकानों पे जा सकता है, वो 10 दुकानों पे जाए। अच्छा। किसी की कैपेसिटी है कि वो 4 देहातों में जा सकता है, 5 गांव विजिट कर सकता है, वो वहाँ पे जाए। किसी की कैपेसिटी है कि वो जाके ताजे तंजीमों से मिल सकता है, वो उनको मिले। किसी की कैपेसिटी है कि वो और कुछ नहीं कर सकता, जस्ट ट्वीट्स कर सकता है, वो ट्वीट्स करे। कोई वीडियो पैगाम जारी कर सकता है, वो करे। कोई हुकूमत के किसी स्कैंडल के ऊपर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जा सकता है, वहाँ जाए। कोई अदालत जा सकता। तय ये हुआ है कि इनको हर तरफ से घेरें, हर तरफ से इन पे हमले करें, हर तरफ से इनके ऊपर अटैक करें। ये हुआ है फैसला। और जिसका जो किरदार है वो किरदार अदा करें, जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसकी जो सलाहियत है, वो उसके मुताबिक करें। ये हुआ है फैसला। अच्छा। ये तय हुआ है, और इसीलिए अब आपको चीज़ें, और ज़ाहिर है इसके ऊपर बहुत तहरीक इंसाफ के अंदर डिस्कशन हुई, जो पॉलिटिकल कमेटी है, कुछ और जो उनके आपस में मीटिंग्स हुई हैं कि हमारा सोशल मीडिया बहुत हमारे अगेंस्ट हो गया है, तो उसको कहा गया कि इसको पॉजिटिव लें। आपस में यही उन्होंने तय किया कि इसको पॉजिटिव लें। ज़ाहिर है वो लोग जज्बाती हैं, यही हमारी स्ट्रेंथ है। अगर आज तहरीक इंसाफ मौजूद है तो इसी सोशल मीडिया की वजह से है। आज अगर जो लोग जीते हुए हैं तो वो इन्हीं की वजह से जीते हुए हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन सोशल मीडिया ने लड़ा, इन्होंने निशानात याद करवाए, सारी चीज़ें। तो अब तय ये हुआ है
کہ سوشل میڈیا کے ساتھ کوئی لڑائی انہوں نے کہا کہ نہیں کرنی. انہوں نے کہا ان کو نہیں گالم گلوچ کرنی, رسپونڈ نہ کریں. ابھی ظاہر ہے آپ کو لوگ جتنا ایک لوگ انگیسٹ ہو گئے تو آپ رسپونڈ کریں گے تو وہ اور زیادہ آپ کے ہوں گے. آپ نیک نیتی کے ساتھ سب کچھ کرتے رہیں اور اللہ پہ نتیجہ چھوڑ دیں. اور اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اگلے ہفتے جو عدالتوں میں کیسز ہیں اس میں زیادہ آپ شرکت بھرپور کریں اور ساتھ ہی عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. حکومت کو دیوار سے لگا دیں, حکومت کو بیانیے کے میدان میں تو بالکل آپ لٹا دیں اور ان کو ہر طرف سے ان کے اوپر وار کریں. یہاں کہا گیا کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ جیسے ایک لڑائی ہوتی ہے نا, وہاں مثال دی گئی ہے کہ اگر کوئی سب سے کمزور اس جنگ میں کوئی سپاہی ہے یا کوئی موجود ہے اس میں اس صف میں, وہ اور کچھ نہیں کر سکتا, وہ چند کنکریاں اٹھا کے پرلی سائڈ پہ پھینک دے. جس کی جو انہوں نے کہا کیپیسٹی ہے وہ کرے. ایک دوسرے کو غدار کہنا چھوڑیں, سوشل میڈیا سے لڑائی چھوڑیں, ایک دوبارہ ایک نئی طاقت کے ساتھ سامنے آئے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈیلی 2 میٹنگز ہوں گی. اچھا, ایک 2:30 بجے ہوا کرے گی, وہ نیریٹو کے اوپر ہوگی کہ نیریٹو کیا ہونا چاہیے. ایک رات کو ہوگی جو مزاحمت کے حوالے سے ہوگی کہ مزاحمت کے حوالے سے جو فیصلے ہیں اس پہ کیا ہوا ہے. اور یہ کہا گیا کہ جو مزاحمت کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کو پبلک نہ کیا جائے, کیونکہ جب آپ پبلک کرتے ہیں تو سسٹم اور اگریسو ہو جاتا ہے. آپ پبلک کرتے ہیں تو جو لوگ اس میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اس کو زیادہ آپ اس کو ہائی لائٹ نہ کریں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہماری پرسیپشن انہوں نے کہا اتنی غلط ہو گئی ہے, نیگیٹو ہو گئی ہے کہ آپ کسی میٹنگ کا جاری بھی کریں گے تو لوگ آگے سے آپ کو کہیں گے کہ یہ تو آپ میٹنگ ہی کھیل رہے ہیں. تو آپ تیاری کریں کیونکہ عید سے پہلے تو ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے, عید کے بعد ہی کرنا ہے. شاید ایک ایونٹ کا وہ پلان کر رہے ہیں کہ عید سے پہلے کر لیں. لیکن ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب کی عید سے پہلے جیل سے ہاسپٹل منتقلی کی ایک بھرپور کوشش کی جائے گی, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر تو ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوگی عید کے بعد, کیونکہ اس میں یہی چیز اب انہوں نے پلان کیا ہے کہ جب آپ انٹرنلی اپنے آپ کو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا کانفیڈنس یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑے ہوئے ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں. وہ ایک ہمیں جو ہے نا ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی پہ چل رہے ہیں. تو جب آپ انہوں نے کہا کہ اکٹھے ہو جائیں گے, سوشل میڈیا کو دوبارہ آپ اپنی اسٹرینتھ بنائیں گے اور آپ ایک چیز کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ انٹرنل اپنی لڑائیاں ختم کرنا شروع کریں گے اور روزانہ آپ مزاحمت کے حوالے سے, ایجیٹیشن کے حوالے سے, سڑکوں پہ آنے کے حوالے سے میٹنگ کریں گے تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ تو نظر آ رہا ہوگا نا کہ کچھ چل رہا ہے. کہیں نہ کہیں سے خبریں ادھر ادھر سے کچھ تھوڑی سی تو ان کے پاس جائیں گی, ساری تو نہیں جا سکتی جب آپ کے ایک بڑے کلوز آپ سرکل میں اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے اور عمران خان کے جانثاروں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ جب ان تک یہ خبریں بھی پہنچیں گی, کچھ یہ تیاریاں کر رہے ہیں, پھر انٹرنیشنل حالات ایسے بن گئے ہیں, انٹرنل حالات ایسے بن گئے ہیں کہ حکومت کے جو تنخواہ دار ملازم صحافی تھے وہ بھی ان کو گالیاں آپ دے رہے ہیں, جو ان کے تنخواہ دار ملازم صحافی تھے وہ بھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں, اور لوگ بالکل اب تنگ آمد بجنگ آمد پہ پہنچ گئے ہیں, لوگ ان کے گریبانوں تک پہنچنے والے ہیں. تو کہا گیا ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب یہ انٹرنلی پھنسے ہوئے ہیں, بارڈرز پہ پھنسے ہوئے ہیں, ریجن میں پھنسے ہوئے ہیں, انٹرنیشنلی پھنسے ہوئے ہیں, ہر جگہ یہ پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ پولیٹیکل چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کریں. اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کرپشن سکینڈلز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں, عوامی ایشو کو بھی ہائی لائٹ کریں, عوام کو بھی تیار کریں, اور ایک ایسا ماحول بنائیں کہ اگر اب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں بڑے تعداد میں عوام جو ہیں وہ جوائن کریں. اور اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک اٹیمپٹ عید سے پہلے ہوگی. اچھا, اور اگر عید سے پہلے والی اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر بہت خطرناک اٹیمپٹ جو ہے وہ ہوگی عید کے بعد ہوگی. اور ابھی فوکس عدالت کے اوپر, عدالت والا بھی آپ نے انٹرو میں کہا تھا. بالکل ایسے ہے, لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں, بااختیار لوگوں نے یہ فیصلے کیے ہیں؟ ہمیشہ یہ تحریک انصاف کے اندر ایک کنفیوژن رہی ہے کہ فیصلہ کس نے کیا ہے. بااختیار لوگوں نے کیے ہیں, اور اس میں یہی کہا گیا کہ اور کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے, لیا جا رہا ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کی بہنوں کا آپ کو اس طرح سے ڈیمیجنگ بیان پارٹی کے حوالے سے نہیں آیا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم لائے عمل دیں گے, انہوں نے لائے عمل بھی نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے پارٹی کو تھوڑا سا ہوش آ گیا, انٹرنلی بھی کرنا ہے, تو ان کو بھی بہنوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا. اب وہ اس سارے سے کتنے مطمئن ہیں کتنی نہیں ہے, ابھی ان کا نہ حق میں اس کے بیان آیا ہے نہ اگینسٹ میں آنا ہے, کہ وہ جو انٹرنل چیزیں چل رہی ہیں جو یہ پلان کر رہے ہیں اس سے وہ مطمئن ہیں, یہ بھی بیان نہیں آیا, مطمئن نہیں ہے, یہ بھی بیان نہیں آیا. تو کافی دنوں سے کوئی ایسا ٹویٹ یا کوئی ایسا بیان, چاہے وہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہوں یا تحریک انصاف ہو, کوئی کہیں پر اندرونی تنقید جو ہے اس سے متعلق ہم نے کوئی بیان نہیں دیکھا نا. اس کی وجہ شاید یہی ہے, ہم تو ایک گمان ہی کر سکتے ہیں, اندازی لگا سکتے ہیں کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب یہ تھوڑے سے سیریس ہو رہے ہیں, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سنجیدہ جو ہے وہ اٹیمپٹ ہوگی. اور اگلا جو ہفتہ ہے اس میں کیونکہ عمران خان صاحب کا القادری کیس بھی لگا ہوا ہے, توشہ خانہ 1 بھی لگا ہوا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بہن کی درخواست ہے ہاسپٹل منتقلی والی وہ لگتی ہے نہیں لگتی, اور توشہ خانہ 2 تو ابھی نہیں لگانا,
کیونکہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں 2 کیسز میں، القادر میں تو شاید نمبر 2 میں. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں، اگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی رہنما یہ کہہ رہا ہے کہ عید سے پہلے رہائی ہو جائے گی، تو اس سے تو میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. اچھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، عید سے پہلے ان کی ہاسپٹل منتقلی ہو سکتی ہے، جو عمران خان کی فیملی کا تقاضا ہے کہ ان کو ہاسپٹل لایا جائے، ان کے سارے ٹیسٹ ہوں، یہ ہو سکتا ہے، اس کے امکانات موجود ہیں. اچھا، اگر یہ تگڑی ایک اٹیمپٹ کر لیتے ہیں عید سے پہلے تو ٹھیک ہے. لیکن رہائی شاہی والا چکر نہیں ہے. اس موقع پہ وہ کیوں عمران خان کو رہا کروائیں گے جب افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات جو چل رہے ہیں، ایران کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں. عمران خان اینٹی امریکہ ہیں، عمران خان اینٹی وار ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ جو ہم ادھر جنگ لڑ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ. تو ان ساری چیزوں پہ عمران خان کا جو موقف ہے، تو یہ کبھی عمران خان کو اس موقع پہ باہر نہیں آنے دیں گے. 2 درخواستیں صرف امپورٹنٹ ہیں. ایک امپورٹنٹ ہے ان کی جو عمران خان کی بہن کی ہاسپٹل منتقلی والی، اور ایک جو توشہ خانہ 1 میں لطیف کھوسہ صاحب نے دی ہوئی ہے وہ. تو اس کے علاوہ رہائی شاہی والا کوئی چکر نہیں ہے. دیکھیں رہائی کب ہوگی؟ رہائی ہوگی جب 5-7 لاکھ لوگ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی نے نکالے ہوئے ہوں گے، واقعی پورا پاکستان بند ہوگا، اور ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہوگی، سسٹین کر رہے ہوں گے وہ. اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ لوگ جائیں گے اور ریالہ کے دروازے توڑ کے اور خان کو نکال لائیں گے، نہیں. اس وقت کانپیں ٹانگ جائیں گی. اس وقت یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور کہیں گے جی ہم رہا کر رہے ہیں. جب تک پی ٹی آئی 5-7 لاکھ لوگ پورے پاکستان میں نہیں نکالتی منیمم، یہ نظام طاقتور نہیں ہے، مزاحمت کمزور ہے. 5-7 لاکھ لوگ جس دن وہ نکال لی انہوں نے پورے پاکستان میں، کیونکہ عمران خان کیٹاگوریکل یہ پیغام بھیج چکے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد کا رخ نہیں کرنا، گولی چلے گی، جانیں جائیں گی. تو اب پلان وہی ہے جو عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ پورے ملک کے اندر، اور اس میں پھر یہی ہے کہ جس دن یہ 5-7 لاکھ لوگ نکال لیں گے. تو ویسے اس کو ہم جنرل دیکھیں نا، تو ہمیں تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی رہائی سے ہٹ کر جب ہم عوام کے نکلنے کی بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں بات اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ عوام تحریک انصاف کو یا عمران خان کو پس پردہ رکھ کر خود نکلے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا، حکومت نے اس پر جو لیوی ہے، جو ٹیکس ہے، وہ کم نہیں کیا، عوام کے اوپر 55 روپے بوجھ ڈال دیا. تو اب اس لیول پر چیزیں پہنچ چکی ہیں کہ عوام خود نکل آئے. دیکھیں اس پہ میں نون لیگ کے ساتھ ہوں. نون لیگ کہتی ہے کہ 500 روپے فی لیٹر پیٹرول ڈیزل کر دیں تو لوگ نہیں نکلیں گے. پتہ نہیں ہمارے کوئی اس خطے کے ہمارے خاص طور پہ یہ کوئی پنجاب میں اور سندھ میں ڈی این اے میں خوف ہے کہ ووٹ دینے کے لیے تو نکلنا ہے، مزاحمت کے لیے نہیں نکلنا. کے پی والے پھر بھی نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں صحیفہ خٹک جو ہے نا وہ پٹھانوں کی فین، ٹھیک ہے. تو یہ بات پنجاب والوں نے 500 لیٹر بھی ہو جائے تو یہ وہی کریں گے ہم پنجاب والے کہ جوتے مارنے والے بندے بڑھا دیں، بس جوتے آپ مارتے رہیں، ہم جوتے کھانے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ موجودہ صورتحال ہے، اگلا ہفتہ امپورٹنٹ ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑا تھا یا تھوڑا سا زیادہ بڑا ہوگا، اس وقت نواز شریف نے کہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں یہ ڈاکہ مار رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں رات کے اندھیرے میں بڑھائی گئی ہیں، رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں، یہ عوام کی جیبوں پر بہت بڑا ڈاکہ ہے جو انہوں نے رات کو مارا ہے، یہ انتہائی تشویشناک ہے. اس کے بعد جی اگلی دیکھ لیں آپ جناب کہ وحید مراد جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہی عمر چیمے والی جو پوسٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ چیمے تو ایسے ہی رہیں گے اور چودھری ایسے ہی رہیں گے، مگر آپ نے اس دوران یاد رکھنا ہے کہ ہائیبریڈ رجیم بقول خواجہ آصف کے، انہوں نے ہائیبریڈ رجیم نے ایک نئی عدالت بنائی ہے جس میں ایک جج کی تنخواہ اور مراد 45 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہیں ماہانہ. 45 لاکھ روپیہ حاجی امین، علی باقر نجفی، عامر فاروق، کے آغا، ارشد حسین، ان ججز کو جو وحید مراد کہہ رہے ہیں کہ 45 لاکھ روپے تقریباً مراد اور سارا کچھ ملا کے ان کو پر منتھ ایک جج پڑھ رہا ہے. اور وہ کس مقصد کے لیے یہ عدالت بنائی گئی ہے؟ بچے کو پتہ ہے. اچھا، طارق متین صاحب کہتے ہیں کہ کچھ حکومت کے کچھ مطمئن بغیرت سپورٹر اس ظلم کو، یہ جو 55 روپے بڑھائے، سپورٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان حکومت میں بھی 55 روپے اضافہ ہوا تھا، یہ رہے اس سے پہلے سب سے زیادہ اضافے. سب سے اضافہ یکمش اضافہ جو ہے وہ میکسیمم 35 روپے تھا، اس سے پہلے 30 روپے تھا، پھر 30 روپے تھا، پھر 26 روپے تھا، پھر 25 روپے تھا، کہ 55 روپے فی لیٹر کبھی بھی اضافہ نہیں ہوا، یہ کہہ رہے ہیں طارق متین صاحب. اچھا، اسی طرح سے اب جی معاملات جو ہیں بتایا گیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کے معاملات نواز شریف کے سمدھی ساکھ کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، پاکستان کے اوپر خوف کھائیں. اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ مکمل طور پر آن بورڈ تھے یہ اس سارے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو بڑھانے میں.
اگلی چیز ہے جناب کہ مریم نواز کا ایک بیان بہت وائرل ہے، جب عمران خان کے دور میں 2 روپے بڑا تھا یا 3 روپے بڑا تھا یا 6 روپے بڑا ہوگا عید سے پہلے یا اس سے کچھ زیادہ بڑا ہوگا، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت قیمت ہوئی تھی 118 روپے۔ مریم نے کہا، مریم نواز نے، عید کی آمد ہے اور پیٹرول کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر مطلب 118 روپے فی لیٹر ہے، اب بتاؤ غریب کیا کرے؟ تو اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب نے لکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ میں قربان جاؤں آپ کے لگژری جہاز اور جہاز کے 2100 لیٹر فی گھنٹہ پیٹرول خرچے پر، آج ہمارے لیے پیٹرول فی لیٹر 331 روپے ہے، بتائیں اب ہم کیا کریں؟ اچھا، سرور باری صاحب کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں 2 سے 3% اضافہ ہوا ہے، جبکہ پاکستان میں 21% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے آئل پرائسز میں، اور بھارت میں 0% جو ہے وہ رد و بدل ہوا ہے۔ اچھا، میں نے یہ ٹویٹ کر کے عرض کیا تھا کہ یہ جو پاکستان کے اندر تباہی بربادی آ رہی ہے، جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عوام کو خودکشی پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اس میں یہ ذہن میں رکھیں، اس میں وہ تمام لوٹے، تمام جج، تمام ٹاؤٹس، تمام صحافی، تمام اینکر، تمام تجزیہ کار، وہ سب شامل ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے والوں کو اور اس کے بعد ان کو 8 فروری کو لانے والوں کو سپورٹ کیا ہے، وہ سب بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے لوگ جو ہے، یہ آغا شیخ سرور نے بھی کل انٹرویوز کیے اور لوگوں نے جو ہے وہ مطلب لوگوں سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نکلتے نہیں ہیں تو پھر یہی ہونے۔ اچھا، اسد اللہ خان صاحب نے پوچھا ہے کہ مریم نواز کے وی آئی پی جہاز میں ڈالے جانے والا جو پیٹرول ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا، تو میں نے یہی عرض کیا ہے کہ نہیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پہلے بھی ان کے لیے فری تھا، اب بھی فری ہے، اس کے پیسے بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جا رہے تھے، اب بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جائیں گے۔ یہ مبشر زیادی ہمیں بتاتے تھے جو میرے خیال آج کل ترکیہ ہوتے ہیں، کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کے اچھے دن آ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے 18 سپٹمبر 2025 کو بتایا تھا۔ میرا خیال یہ شاید جو پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا شاید اس وقت کہا تھا، یا پتہ نہیں کب، یا کوئی انہوں نے جھوٹ بولا تھا، غلط بیانی کی تھی کہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو میں نے یہی عرض کیا کہ اس کو فوراً پاکستان آ جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان اس کے مطابق بڑے اچھے دن ہیں پاکستان کے۔ احمد فراد کہتے ہیں کہ اسٹاک میں پڑا ہوا پرانا پیٹرول مہنگا کر دیا گیا، جب نئی خریداری کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ لیکن اگر پیٹرول 1 لاکھ روپے لیٹر بھی ہو جائے تو زندہ لاشوں نے قطار میں لگ کر بھروانا ہے، ظاہر ہے عوام کی جیب سے پیسہ نکلے گا تو مریم کے چونچلے پورے ہوں گے۔ یہ بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ عوام جب خود نہیں نکلتی تو پھر یہی ہونے۔ کل بڑا تکلیف دہ ایک واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ میں، وہاں پہ پیٹرول ڈلوانے پہ جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے، ایک شہری جو ہے وہ اس کی جان چلی گئی ہے، 2 زخمی ہو گئے ہیں، فائرنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، یہ لائن میں لگے ہوئے تھے سب، اور کوئی آیا باری اپنے وہ کرنے کے بجائے لائن توڑ کے آیا تو اس پہ لڑائی ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح سے انہوں نے بتایا ہے مزمل اسلم صاحب نے کہ حکومت کے کام دیکھیں، پیٹرولیم پر لیوی 84 روپے سے بڑھا کر 105 روپے کر دی، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے، میں نے بار بار ٹویٹس کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ اس کرائسس کو بھی اپرچونٹی میں بدلیں گے، بجائے اس کے کہ پیٹرولیم لیوی کو یہ کم کرتے، انہوں نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ وہ بھائی پیٹرولیم لیوی عمران خان کے دور میں 12 سے 14 روپے تھی، اب آپ 100 روپے سے اوپر لے گئے، کیوں بھائی؟ آپ نے سینکڑوں ارب روپے پچھلے 1 سال میں، پاکستان کی تاریخ میں کسی 1 سال میں اتنی پیٹرولیم لیوی 1 سال میں نہیں اکٹھی کی گئی جتنی پچھلے سال کی گئی، تو اب آپ عوام پہ تھوڑا سا رحم کر لو، اپنے خرچے کم کر لو، اپنی آمدن تھوڑی سی کم کر لو، عوام کے اوپر ٹیکس تھوڑا سا کم کر دو، نہیں، قیمتیں بڑھا دیں، ٹیکس بھی ٹھوک کے بڑھا دیا۔ اچھا، اسی طرح سے یہ وہاں پہ لوگوں سے بات کی زیم لغاری نے، اس پہ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو چور قرار دے دیا، مریم نواز کی پیرا فورس غائب، مریم نواز نے پنجاب کے عوام کو پیٹرول معافی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، کیونکہ 12 بجے سے پہلے پیٹرول بہت سے پیٹرول پمپس دے نہیں رہے تھے، اور جو دے رہے تھے وہ مہنگا دے رہے تھے کچھ۔ اچھا، اس کے علاوہ جی انہوں نے بتایا ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ انہوں نے شہباز رانا صاحب نے اضافے سے پہلے بتایا تھا کہ 100 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے، تو اب 55 روپے ہو گئے، تو امکان ہے کہ 40-45 روپے فی لیٹر پھر یہ بڑھائیں گے، یہ 2 دن بعد بھی بڑھا سکتے ہیں، یہ کسی وقت بھی بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، ان کے سامنے نہ عوام کھڑی ہوتی ہے نہ اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے، اور سب ان کے ساتھ ہیں، پورا نظام ان کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے پورا نظام کیسے ان کے ساتھ ہے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، میڈیا ان کے ساتھ ہے، سپریم کورٹ ان کے ساتھ ہے، آئینی عدالت ان کے ساتھ ہے، جسٹس ڈوگر ان کے ساتھ ہے، جسٹس عالیہ نیلم ان کے ساتھ ہے، مافیاز ان کے ساتھ ہیں، چور ان کے ساتھ ہیں، طاقت ان کے ساتھ ہے، بندوق ان کے ساتھ ہے، سب ان کے ساتھ ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، ٹرمپ ان کے ساتھ ہے، سعودی عرب ان کے ساتھ ہے، جب سب ان کے ساتھ ہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ پھر عوام نکلتے نہیں ہیں۔ اب یہ طلعت حسین کا ایک پرانا ٹویٹ ہے جس کو فاطمہ پی ٹی آئی کے نام سے اکاؤنٹ ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس نے یہ کیا تھا، یہ جو طلعت حسین ہے
کل سے آپ پیٹرول 2.70 روپے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 88 پیسے فی لیٹر، مٹی کا تیل 3 روپے 54 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل 3 روپے فی لیٹر مہنگا خریدیں گے۔ یہ سہولت IMF کے دباؤ پر وزیراعظم عمران خان نے خصوصی طور پر مہیا کی ہے۔ اس کو دوسری سہولتوں کی طرح خوب انجوائے کریں، یعنی اس وقت ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ جو منافق ہے، رئیس المنافقین، صحافیوں کا رئیس المنافقین انصار عباسی، اس کو اگر آپ کہنا کہ شہباز شریف کے قرآن اور حدیث سے فضائل بیان کرو، تو یہ قرآن و حدیث سے بھی فضائل بیان کر دے گا شہباز شریف کے۔ یہ موجودہ حکومت کے حق میں اس کو کہیں کہ کچھ مطلب اسلامی روایات لے آؤ، وہ بھی یہ نکال کے لے آئے گا، اتنا یہ منافق آدمی ہے۔ اچھا، اس کے بھی پرانے ٹویٹس نہیں میں پنوتا اور صاحب لگا رہے ہیں کہ 2 روپے بڑھنے پر تم یہ کہا کرتے تھے، تو اب بتاؤ۔ یہ نہیں بولے گا، یہ صحافیوں کا رئیس المنافقین ہے۔ مجھے اس صحافی سے مسئلہ ہوتا ہے جو دین کا نام لے اور منافقت کرے، ویسے کریں، سارے منافقت کریں، جھوٹ بولیں، غلط بیانی کریں، حکومت کی سائڈ لیں، جس کی مرضی سائڈ لینی لیں، لیکن آپ دین کا تشخص بھی دکھائیں، اور پھر آپ ان چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کو جنہوں نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے جھوٹا حلف لیا، جو اس وقت اردلی بنے ہوئے ہیں عالمی قوتوں کے، ظالموں، جابروں، قاتلوں کے، عالمی دہشت گردوں کے، ان کو آپ سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ کا تو پھر مکروہ چہرہ ہے نا۔ آپ تاثر دیتے ہیں کہ آپ بڑے مذہبی بندے ہیں، اور آپ کی منافقت ہے، آپ ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں اس رجیم کی، اس نظام کی، اور جھوٹی خبریں آپ لگاتے ہیں عمران خان کے خلاف ہر وقت۔ تو یہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے، تو اس پہ انہوں نے سارا الیاس جو اینکر ہیں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے سحری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اچھا، لائٹر نوٹ پہ اچھا، پاکستان کے یہ جو فگرز آئے ہیں کہ پاکستان کے عوام خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل خرید رہے ہیں۔ انڈیا میں بھی پاکستان سے سستا ہے، سری لنکا میں بھی سستا ہے، بنگلہ دیش میں بھی سستا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، پشاور سے رسول داور صاحب نے جو لوگوں سے بات کی ہے، جو انہوں نے جیو پہ چلایا ہے، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے عوام سے جنگ چھیڑ دی ہے۔ اسد اللہ خان صاحب نے ایک چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ سائرہ بانو کہتی ہیں کہ جب کوئی پوچھے تو کہنا ساکا آیا تھا۔ اس پہ شہزاد پراچا لکھتے ہیں کہ نون لیگ کی 40 سال کی تجربہ کار معاشی ٹیم کی پرفارمنس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد زبیر علی خان کہتے ہیں کہ ایران نے ایسا میزائل اسرائیل پر نہیں مارا جو پاکستانی حکومت نے عوام پر دے مارا ہے۔ اچھا، سلمان عابد صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے خوب کہا تھا کہ پاکستانیوں میں تو برداشت کر لوں گا لیکن تم سے برداشت نہیں ہوگا، اور اب حالات اس نہج پر پہنچتے جا رہے ہیں جہاں انسان کا زندہ رہنا اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکمران طبقے کی سیاسی عیاشیاں ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت لاڈلی ہیں، 11 ارب کا لاڈلی کو جہاز، فلانے کو یہ لگژری گاڑیاں، ہر ایک کو نوازا جا رہا ہے، جس کا ایسے جیسے کوئی مطلب عوام کے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے، کوئی حرام کا مال ہے، ایسے بانٹتے جا رہے ہیں۔ احمد وڑائچ نے ظاہر ہے اس چیز کو جو امریکہ نے بھارت کو سہولت دی اس پہ لکھا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو اجازت دی ہے کہ روس سے تیل خریدو، خود بھی استعمال کرو اور یورپ کو بھی بیچو، اور ہمارے لیے پاکستان کے لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یعنی پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے بھارت کو سفارتی سطح پہ تنہا کر دیا ہے، اس بھارت کو اجازت دے دی امریکہ کو، اور ہم جو ٹرمپ کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ ہمارے ڈاٹ 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 ہیں، اور وہ ہر وقت ہمیں بھی کہتا ہے کہ تعریفیں کرتا ہے ہماری، ہمیں کوئی سہولت نہیں دی، نہ ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں امریکہ کے لیے، نہ امریکہ نے یہاں کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، ہم نے یک طرفہ طور پہ سب کچھ اس کو دے دیا ہے، اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے حکومت کو سپورٹ، کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کھل کے کھیلو، عوام کے ساتھ جو کرنا ہے 26 نومبر کرو، مرید کے کرو، جو کرنا ہے کرو۔ اچھا، اسی طرح سے جو ہے وہ ان کا چل رہا ہے، مریم نواز نے جو کہا تھا کہ جب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے۔ تو ایک بابے کی تصویر چل رہی ہے جس نے کہا تھا کہ مارچ 2022 میں کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، 150 روپے فی لیٹر پیٹرول ڈلوا کر کیسے گزارا کروں، میں اس نااہل وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے اسلام آباد آ رہا ہوں۔ تو اب اس بابے کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے کہ بابا کہاں پہ ہے۔ ایس احمد نے لوگوں پہ تنقید کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ کیڑے مکوڑے سستا پیٹرول لینے کے لیے نکلے ہیں، اپنا حق لینے یا چوروں سے آزادی لینے کے لیے کبھی نہیں نکلیں گے۔ لائنوں میں لگے ہوئے لوگوں کی انہوں نے ویڈیو لگائی ہے۔ تو اسی طرح سے مریم نواز کی ایک ٹویٹ جو انہوں نے 25 نومبر 2021 کو کی تھی کہ لاہور، اسلام آباد، گجرانوالہ کی یہ تصاویر صرف پیٹرول کے لیے کتاروں کی نہیں بلکہ عوام کے کرب، تکلیف اور بے بسی کی داستان ہے۔ میری دعا ہے کہ انہی کتاروں میں عمران خان، اس کو مسلط کرنے والے اور وزراء بھی کھڑے ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ عوام پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا۔ متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ پیٹرول کی نئی قیمتوں کے بعد غریب عوام اپنے معمولات زندگی کے لیے پیدل سڑکوں پر نکلے گی تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو جائے گی، کیونکہ
3-4 لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اور یا پھر دہشت گردی کا مقدمہ عوام پہ بنے گا۔ غریبوں کی اگلی پچھلی جیبیں کٹیں گی، اگلی مطلب غریب کا اپنے اخراجات، اور پچھلی مطلب غریب کے ٹیکس سے مفت سرکاری پیٹرول کی مد میں بڑے افسروں کے بڑھتے اخراجات۔ اس تمام صورتحال میں اعلیٰ عدالتوں کے ججز، اراکین پارلیمنٹ، کابینہ اور ان کی جو تنخواہیں اور مراعات ہیں وہ بھی ڈبل ہو جائیں گے۔ عوام پیٹ پر پتھر باندھیں گے تو سرکار کی یہ بڑی گاڑیاں آسانی سے ان کے پیٹ پر سے گزر جائیں گی۔ بے شرم سرکار اپنے اخراجات اور مراعات کبھی کمی کا اعلان اس میں نہیں کرتی۔ اچھا، اسی طرح سے یہ اس کا عظمہ بخاری کا ایک بیان چل رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بننے والی حکومت نے رات کے اندھیرے میں چوری سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ ریاست مدینہ کا عوام کو رمضان کا تحفہ ہے تو شرم کا مقام ہے، تو اب کیونکہ ہم ریاست طیبہ ہیں تو اب آپ دیکھ لیں۔ مظہر عباس صاحب نے کہا ہے کہ یہ پیٹرول بم نہیں بلکہ پیٹرول ایٹم بم ہے جو عوام پر چلایا گیا ہے۔